हाँ, अगर आज इमाम महदी आके आपकी लैंग्वेज में बात करना, अगर आज इमाम महदी आके सियासत मुआविया जिंदाबाद का नारा लगाएंगे तो मैं इमाम महदी के साथ भी नहीं उनका अल्लाह से रब्ता होगा या नहीं होगा? सरकार, अगर आज इमाम महदी दुनिया में आके सियासत मुआविया जिंदाबाद का नारा लगाएंगे तो मैं इमाम महदी के साथ भी नहीं होगा। मैं वीडियो में कह रहा हूं। नहीं, आप अगर कोई शिया और राफजी मिंबर रसूल ये बात करना शुरू कर दे कि भाइयों क्या पिद्दी का शोरबा, हम 1400 साल बाद सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के बारे में जो बकवास करते हैं, हमें अपनी जुबानें बंद करनी चाहिए। हम कौन होते हैं सहाबा इकराम के बारे में इस तरह की ऊट पटांग बातें करने वाले? हमें अपने माँ बाप की, अपने घर वालों की फिक्र करनी चाहिए, अपने रिश्तेदारों की, कि हम सहाबा इकराम पर फतवे लगा रहे हैं कि वो सारे के सारे बेईमान हो गए थे, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो जब ये मिंबर से बात करेगा उसकी फेंटी लगेगी। ये तो हज़रत मुआविया पे अटैक जो है वो कुरान पे अटैक है, वो वही लिखा करते थे। ओ भाई केड़ी वही लिखी? फतेह मक्का के मौका पर जो बंदा मुसलमान हुआ, जब 99.99% कुरान नाजिल हो चुका है, उसके बाद कौन सी वही लिखी है? ओ यार छड़ दो भाई, कहानी लग रहा, आगे चलो। तीसरा जो मेन टॉपिक था वो था कुरान कैसे महफूज हुआ। इसमें मैंने डिटेल से गुफ्तगू की थी, लेकिन मैं आज उसको मुख्तसर बात कर रहा हूं कि कुरान पाक 25 साल के अंदर किताबी शक्ल तक पहुंचा। उसमें से सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में वही लिखवाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही लिखवाते थे, और उसमें ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु टॉप ऑफ द लिस्ट आपके लिखने वाले थे, कातिबे वही। सैयदना मुआविया भी थे रदियल्लाहु ताला अन्हु, और भी साहब थे। सैयदना मुआविया भी थे रदियल्लाहु ताला अन्हु, और भी साहब थे। शिया में से काफी लोगों का कहना है कि हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर चलाए गए। जी चलाए गए थे, इससे बड़ी बातें हुई हैं, तो इसमें से निकालना क्या आपने? निकालना, वो बनु मैया दुश्मन थे, जाहिर है। अमीर मुआविया को रदियल्लाहु ताला अन्हु क्यों कहते हैं? हालांकि उन्होंने इमाम हसन के जनाजे पर तीर चलवाए। नबी इस्लाम ने फरमाया जिसने मेरे अहले बैत को दुख पहुंचाया उसने मुझे दुख पहुंचाया। ये इमाम हसन के जनाजे में तीर चलाने वाली बात बिल्कुल साबित नहीं है। इसी तरीके से ये कहना कि हजरत आयशा को उन्होंने कत्ल करवाया था नाउज़ बिल्लाह गड्ढे में फेंक के, ये भी गलत है। उसने तो ये आम मुसलमानों को कत्ल किया ना, तो यजीद ने तो अहले बैत को कत्ल किया। 72 बंदे शहीद किए हैं जो सही सनद से साबित है। 72 बंदे शहीद किए हैं जो सही सनद से साबित है। 72 बंदे शहीद किए हैं जो सही सनद से साबित है। 18 उसमें से अहले बैत में से थे और 54 जो है दूसरे। क्या अली भाई, क्या 72 शोधा करबला की तादाद किसी सही रवायत से साबित है? रवायतों शवायतों का तो इस तरह नहीं मिलता जा रहा है, चूंकि तारीखी बातें हैं। रवायतों शवायतों का तो इस तरह नहीं मिलता जा रहा है, चूंकि तारीखी बातें हैं। देखें जरा, तमाशा देखें, यानी झूठ वो जिसके पांव ही नहीं। हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपके जमाने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंत लेते मौला अली के हक में। और आपकी किस्मत अच्छी है कि आप हमसे बच गए, लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे। उस जमाने में तो हमने तलवार भी उठा लेनी थी। और यजीद बिन मुआविया की आड़ के अंदर जिन लोगों ने सैयदना मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर जुबान दराजी की, हम उनसे भी कोई मोहब्बत नहीं करते। हम सैयदना मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मोहब्बत करते हैं, और उनकी जो इज्तिहादी गलतियां हैं वो अल्लाह ताला माफ करेगा। हम उनके बारे में अपनी जुबान नहीं खोलते। ये मैं आपको एक क्रिटिकल इशू समझाने लगा हूं। आज की डेट में भी अगर कोई किसी सहाबी को अपने इल्म की बुनियाद पे काफिर भी डिक्लेयर कर दे, वो ये समझे कि मेरे नजदीक वो काफिर था, तो इससे ये नहीं होगा कि हम उसकी तकफीर करेंगे। तो ये मैंने बताया कि ये अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के दरमियान कॉमन है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार हैं। और अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, क्योंकि ये इसमें क्या अल्फाज है? इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, कि जब वो अपने सहाबी से कहते थे, साथी से। अब चूंकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत कुरान से साबित हो गई है पर्टिकुलरली, इसलिए आप रदियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत का इनकार करने वाला काफिर है, जो आपकी सहाबियत का इनकार करते हैं। गाली गलोच करना या उन पर लान तान करना वो फिस्क है, लेकिन उनको मुनाफिक कहना या माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह काफिर कहना, वो बंदा दार इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अब चूंकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत कुरान से साबित हो गई है पर्टिकुलरली, इसलिए आप रदियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत का इनकार करने वाला काफिर है, जो आपकी सहाबियत का इनकार करते हैं। गाली गलोच करना या उन पर लान तान करना वो फिस्क है, लेकिन उनको मुनाफिक कहना या माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह काफिर कहना, वो बंदा दार इस्लाम से खारिज हो जाएगा। उस तक जो रवायतें पहुंची हैं वो यही समझता है। लिहाजा हमारे नजदीक मुख्तात रवैया आखिरी दर्जे का यह है कि दोनों तरीके सुन्नत है,
اور اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ بہتر ہے. تو ہم اگر کوئی بندہ قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو جائز سمجھتے ہیں, افضل نہیں سمجھتے, افضل نہیں سمجھتے, افضل نہیں سمجھتے. تو کسی بھی کلمہ گو کے بارے میں ایسی بدگمانی نہ کریں. اور ایون غیر مسلم بھی اس مسلمان ملک کے اندر کس طرح کو جرت کر سکتا ہے جو کمیونٹی میں رہنے والے لوگ ہیں کہ اس طرح کی گستاخی کریں. اللہ ہے کہ جذباتی طور پہ کسی سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے, بجائے کہ اس پہ فتوے لگا کے اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں. اس کی توبہ اور اصلاح کی فکر کرنی چاہیے, اس کی آخرت کی فکر کریں, اس کے ساتھ ہمدردی کریں. چیز ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک قتل کر کے اور توبہ کا موقع بھی اس سے چھین لیں. یہ حرکت تو نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات قطعا نہیں ہے. گستاخی رسول کی جو سزا ہے مسلمانوں کے نزدیک قتل, تو یہ آیت محاربہ یعنی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کے تحت ہے کہ جو لوگ بھی فساد فی الارض کرتے ہیں, جس کو آج ماڈرن لینگویج میں ٹیررزم یا دہشت گردی کہا جا رہا ہے, فساد فی الارض یہی ہوتا ہے, اور کنٹینیوس ان کی ایفرٹ ہے کہ دنیا میں فساد ہو, تو ایسے لوگوں کو پھر قتل کیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں. حضرت علی پہ اٹیک کرتے ہیں نا, جواب میں کہتے ہیں حضرت علی کے سامنے بھی سر کاٹ کے لایا گیا. کس کا؟ یہ میں کس کی روایت سن رہا تھا کہ غالباً نہیں حضرت زبیر کا لایا گیا. نا جی نا, کوئی سر کاٹ کے, یا یہ ان کی کسی پہلی دفعہ بھائی میرے تمام محدثین مورخین نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ اگر کوئی سر کاٹ کے کسی مسلمان حکمران کے سامنے رکھا گیا ہے نا تو وہ معاویہ کے سامنے عمار کا سر ہے. اس سے پہلے کبھی سر نہیں رکھا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت آتی, مجھے اب پتہ نہیں اس کی صحت ہے, کہ اس طرح رکھا گیا, آپ نے اتنا ناپسند فرمایا اس چیز کو, تو آپ نے کہا ادھر سے لے جاؤ, یہ کام نہ کر رہا ہوں. یہ نہیں ہوا, عمار کا سر کاٹ کے سب سے پہلے رکھا گیا تھا. A few moments later. بعد میں حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا. تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں, کیونکہ زبیر جنتی تھا. تو وہ شخص پھر حضرت علی سے ناراض ہو گیا کہ ہم نے میں نے تجھے حکم دیا تھا, جب میں نے ان کو جانے دیا ہے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ پھر خارجی ہو گیا. صلح حسن تو ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں جی شرائط بتائیں. ہم کہتے ہیں شرائط تو مسلمانوں کے مورخین نے لکھی ہیں, وہ کہتے ہیں جی سندیں پیش کریں. بھائی اگر آپ اس طرح سندیں مانگیں گے تو ہم کئی واقعات کی اسناد احادیث کی کتابوں سے تو نہیں دکھا سکتے, لیکن یہ وہ چیزیں جو ایگریڈ اپون چل رہی ہیں. مسلمانوں میں جو ہمارے اوائل کے مورخین ہیں, محدثین ہیں, کیا انہوں نے صلح حسن کی شرائط کا انکار کیا ہے؟ الٹا وہ نقل کرتے رہے. ہمیں آپ انکاری لوگ بتائیں جو کہیں گے یہ فراڈ ہے. تاریخی روایتیں جو ہیں ان کی اسناد کی تحقیق ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کوئی واقعہ بھی اپنے مطلب کا ملا جس میں کسی صحابی کی توہین آئی تو بیان کرنا شروع کر دیا. جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو تاریخ دانوں نے بڑی محنت کی, ہمارے بزرگ ہیں, لیکن انہی بزرگوں نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ بغیر کسی کی سند کے حدیث کو قبول نہ کیا جائے, اور حدیث میں سند بھی ملے تب بھی اس کو صحیح اور ضعیف اور موضوع کا فرق کرنا ہے. تو جب حدیثیں نہیں لی جائیں گی سند کے بغیر اور سند کی صحت کے بغیر, تو اقوال جو واقعہ کربلا کے بارے میں ہے یا یزید کے بارے میں ہے یا بنو امیہ کے بارے میں ہے, وہ بغیر سند کے کیسے لیے جا سکتے ہیں؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بغیر سند کے قبول کرتے, حالانکہ ہمیں کہا جاتا ہے یہ حدیث ہے. تو ہم ان لوگوں کی غیر لوگوں کی باتیں کس طرح بغیر سند کے قبول کر لیں؟ کبھی نہیں کریں گے. یہی ہمارے محدثین رحمہم اللہ نے ہمیں درس دیا ہے. وہ جو شرک جلی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی بھی حوالے سے کسی اور ہستی کو شریک ٹھہرانا, جو ناقابل معافی جرم ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو وہ تو ایک بڑے لیول کا شرک ہے. A few moments later. اور تیسری کوالٹی کن فیکون, جو آپ خواہش کریں وہ ہو جائے. یہ کوالٹی بھی آپ کو جنت میں مل جائے گی. اس کے اوپر غور کریں تو پھر اللہ کے لیے آپ کے دل میں محبت کا جذبہ پیدا ہوگا کہ میں اس اللہ سے کیوں نہ محبت کروں جو اکیلا تھا
اس نے اپنی خدائی میں مجھے یوں شریک کیا کہ خالق اور مخلوق کا تو فرق ہے، ذاتی اور عطائی کا فرق تو ہے، لیکن اپنی دو کوالٹیز کون سی؟ ہمیشہ کی زندگی اور جو ارادہ آپ کریں وہ ہو جائے، یہ اس نے آپ کو دے دی۔ آپ کا ایسے کہنا کہ میرے اتنے سبسکرائبر ہیں، میں ان سب سے سپیریئر ہوں، یا میرے یہ دو جملے میں نے کبھی زندگی میں بولے نہیں۔ آپ اپنے جھوٹ تو نہ میری طرف منسوخ کریں۔ سر جھوٹ میں نے آج تک نہیں یہ کہا کہ جی میرے اتنے فالوور ہیں اور میرے اتنے سبسکرائبر ہیں اور یہ ہے وہ، یہ تو میں نے کبھی دعوی نہیں کیا۔ شارٹ کلپ کے چینل کے تقریباً 1 لاکھ کے قریب فالوورز ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس بات۔ سبسکرائبرز ماشاءاللہ ہمارے آج 22 اپریل 2018 کو 2.5 لاکھ کو کراس کر چکے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، اگر لوط علیہ السلام کو یہ پتا چل جائے کہ انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس 20 لاکھ سے زیادہ ہیں جو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے قابل رشک بات ہوگی کہ نہیں؟ یہ دو جملے میں نے کبھی زندگی میں بولے نہیں۔ آپ اپنے جھوٹ تو نہ میری طرف منسوخ کریں۔ سر جھوٹ میں نے آج تک نہیں یہ کہا کہ جی میرے اتنے فالوور ہیں اور میرے اتنے سبسکرائبر ہیں اور یہ ہے وہ، یہ تو میں نے کبھی دعوی نہیں کیا۔ انڈیا سے تو میرا سب سے پہلا سوال جو تھا، میں بڑا مایوس ہو گیا۔ میرے بھائی ایک منٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عبداللہ بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کہاں سے آپ؟ میں کشمیر انڈیا سے بات کر رہا ہوں۔ جی اب آپ اپنی بات کریں۔ یار پہلے تو سب سے پہلے میں بتاؤں گا، بڑی مایوسی ہو گئی مجھے، بڑی مشکل سے کنیکشن لگایا، پر پہلے ہی آپ نے یہاں پر بول دیا کہ میرا ایک نا ڈاؤٹ تھا، تو ڈاؤٹ کلیئر کرنے کے لیے میں نے سوچا تھا گفتگو آپ سے ہوگی، تو ہوا یوں کہ پہلے ہی بولا گیا کہ حضرت معاویہ کے بارے میں نہیں بولنا ہے۔ جی وہ پہلے سے ویڈیوز ریکارڈ ہے اس کے بعد اپنا سوال کریں، تقریر میں ریزن ہے میرے بھائی، وہ پوری ڈاکٹرن ہے، وہ پک اینڈ چوز نہیں ہے، وہ پوری ڈاکٹرن ہے۔ نہیں، آپ میری بات سنیے پہلے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بڑی باادب طریقے سے، میرا کوئی مسئلہ تو تھا نہیں، میں نے سوچا کہ گفتگو اگر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ بھائی کو لیں، اگر ان کا یہ سوال ہے تو نیکسٹ بھائی کو لیں۔ ارے نہیں، ٹھیک ہے، پھر مانگ ڈر گئی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری مسلمان کی ہدایت صرف قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے میں ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ قرآن بھی محفوظ ہو اور صحیح حدیث بھی محفوظ ہو، ورنہ تو قرآن بریلوی بھی پڑھ رہا ہے، قرآن شیعہ بھی پڑھ رہا ہے، قرآن جو ہے وہ اہل حدیث بھی پڑھ رہا ہے، قرآن دیوبندی بھی پڑھ رہا ہے، ہر شخص اپنی مرضی کا مطلب نکالے گا۔ ہم نے قرآن کو اس طرح سمجھنا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا۔ تو اگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے استفادہ کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ حق رکھتا ہوں سوال کرنے کا کہ اے اللہ، مجھ تک تو تیری تعلیمات صحیح پہنچی نہیں ہے اگر یہ قرآن کے ساتھ صحیح حدیث محفوظ نہ ہو۔ اس کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل سے عرض کیا تھا، تو میں اس کو صرف کنکلوڈ کر رہا ہوں پرانے لیکچرز کو، ورنہ آپ پچھلے لیکچرز دیکھ لیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گا کہ لازمی نتیجہ ہے اس چیز کا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اگر قیامت والے دن وہی سوال ہونا ہے جو مجھ سے ہونا ہے، جو آپ سے ہونا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ قرآن کے ساتھ صحیح حدیث بھی محفوظ ہو۔ ادروائز قرآن جو ہے یہ کسی شخص کو پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، ہدایت بھی شاید اللہ ماشاءاللہ کو لوگ حاصل کریں۔ اس قرآن جو ہے یہ کسی شخص کو پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، ہدایت بھی شاید اللہ ماشاءاللہ کو لوگ حاصل کریں۔ اس قرآن جو ہے یہ کسی شخص کو پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، ہدایت بھی شاید اللہ ماشاءاللہ کو لوگ حاصل کریں۔ لیکن زیادہ تر چانس یہی ہے، آپ ہمارے سب کانٹیننٹ میں دیکھ لیں، اتنے مشرکانہ افعال پھیلے ہوئے ہیں، کس وجہ سے پھیلے ہوئے ہیں؟ وہ قرآن سے غلط رزلٹ نکالتے ہیں۔ کہ ساڈے مولوی کو پڑھو، وہ کو جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جدہ تے بھائی جی عقیدہ نہ قرآن پڑھنے کو گمراہ ہوتا ہے، وہ کافر ہے۔ جدہ تے بھائی جی عقیدہ نہ قرآن پڑھنے کو گمراہ ہوتا ہے، وہ کافر ہے۔ جدہ تے بھائی جی عقیدہ نہ قرآن پڑھنے کو گمراہ ہوتا ہے، وہ کافر ہے۔ ایک گل میری نوٹ کر لو، وہ کہتے ہیں قرآن ہی لکھا ہے، قرآن ادھر نہیں لکھا۔ ادروائز قرآن جو ہے یہ کسی شخص کو پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، ہدایت بھی شاید اللہ ماشاءاللہ کو لوگ حاصل کریں۔ جدہ تے بھائی جی عقیدہ نہ قرآن پڑھنے کو گمراہ ہوتا ہے، وہ کافر ہے۔ ادروائز قرآن جو ہے یہ کسی شخص کو پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، ہدایت بھی شاید اللہ ماشاءاللہ کو لوگ حاصل کریں۔ جدہ تے بھائی جی عقیدہ نہ قرآن پڑھنے کو گمراہ ہوتا ہے، وہ کافر ہے۔ بات کر دوں، میں نے 2-3 دفعہ اپنی ویڈیوز میں یہ بات کی ہے جسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بعض لوگ کوٹ کر رہے ہیں۔ علی بھائی نے کہا کہ ہمیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ کو نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تو میں نے بات ہی نہیں کی تھی۔ میں نے یہ کہا تھا، پہلی تو بات ہے نبی علیہ السلام کا تو ذکر ہوا ہی نہیں تھا، یہ کہا تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بعض اعتبار سے صحابہ کرام علیہم رضوان سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، بعض اعتبار سے۔ یہ ذرا آپ نوٹ کیجئے گا، یہ ذرا آپ نوٹ کیجئے گا، یہ ذرا آپ نوٹ کیجئے گا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر۔ نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے، آپ کے مخالفین کون تھے؟ کافر۔ کلیئر تھا نا یہ مسلمانی کافر۔ ہمارے مخالفین وہ ہیں
جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عاشق رسول اور مسلمان سمجھتے ہیں. مجھے بتائیے یہ زیادہ مشکل وقت تھا یا صحابہ پہ زیادہ مشکل وقت تھا؟ کہ علی بھائی نے کہا کہ ہمیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ کو نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے. نعوذ باللہ. یہ تو میں نے بات ہی نہیں کی تھی. نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر. میں نے یہ کہا تھا پہلی تو بات ہے نبی علیہ السلام کا تو ذکر ہوا ہی نہیں تھا. نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر. میں نے یہ کہا تھا پہلی تو بات ہے نبی علیہ السلام کا تو ذکر ہوا ہی نہیں تھا. کا امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. تو بھائیو اگر ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ فوت ہو کے اللہ کے پاس جا چکے, اپنے اعمال ساتھ لے گئے, وہ امت گزر چکی ہے, ان کے اعمال ان کے ساتھ. تو سیدنا ابوبکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین کوئی پیغمبر تو نہیں ہے نا. ان سے اگر کسی معاملے میں خطا ہوئی یا ان کے آپس کے اختلافات تھے وہ ہم کہیں اللہ کے سپرد. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آپس میں راضی کر کے انشاءاللہ ان کا داخلہ جنت میں فرمائے گا انشاءاللہ. تو ان بحثوں میں نہ ہم الجھیں, ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس ایک الہ کی عبادت کرنی ہے. اور اگر ہم نے اپنا عقیدہ اس کے مطابق نہ کیا جو کہ پیغمبروں کی بتائی ہوئی تعلیمات اور کتابوں کی تعلیمات اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعلیمات ہے, تو ہمیں ان کے ماننے والا ہونا یا ان کی اولاد میں سے ہونا کچھ نفع نہیں دے گی.